यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया ख़त, उसका 9वां बाब है और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इब्रानियों के नाम का ख़त है, 9वां बाब है और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा। The Epistles of Hebrews chapter 9 verse 12। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, जी और बकरों और बछड़ों का खून लेकर लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। और अब्दी खलासी कराई। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आमीन। लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। तो उसी ताल्लुक से आज शाम मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि वाई द ब्लड ऑफ द लैम्ब इज इंपॉर्टेंट। क्यों बर्रे का लहू अहम है, क्यों ये इतना अहमियत का हामिल है। इब्रानियों के मुसन्निफ ने लिखा है कि बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। खून के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है दाम या दामर। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। और यूनानी जुबान का जो लफ्ज़ खून या लहू के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है हेमा। अब कलाम खुदा में यानी बाइबल मुकद्दस में खून या लहू का जो लफ्ज़ है वो 400 से ज़ायद मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। और फिर पुराने और नए अहदनामे में खून का लफ्ज़ कफ़ारे के मानों में कम अज़ कम 100 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। अब ये बात जो यहाँ पर लिखी गई है यीशु मसीह के बारे में कि वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया, ये बात क्यों कर लिखी गई? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो हमारा सरदार काहिन है। क्या है? हमारा सरदार काहिन है। और सरदार काहिन ही रिस्पॉन्सिबल होता था बकरों या बछड़ों का खून लेकर पाक मकान में दाखिल होने के लिए, और किसी को इस बात के लिए असाइन नहीं किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ सरदार काहिन की यह जिम्मेदारी होती थी कि वो उस खून को लेकर पाक मकान में दाखिल होता और वहां पर वो उन लोगों के लिए जो अपने कफारा के लिए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, इफ्जाने के लिए वहां पर आते थे, उनके लिए वो कफारा चढ़ाता था। उनके लिए वो खून को लेकर खुदा के हुजूर में दाखिल होता और उस खून को देखकर खुदा उनको मुआफ कर देता। अब बाइबल मुकद्दस में जब हम पुराने अहदनामे को देखते हैं तो वहां पर बनी इस्राइल में कुर्बानियों का एक तवील सिलसिला हमें नजर आता है, जिसमें कुर्बानी के जानवरों का खून खुदा को वापस किया जाता था, जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। यह खून मज़बा के गिर्द छिड़का जाता था। फॉर एग्जाम्पल, यह मज़बा है और इसके चौगिर्द जो खून होता था बर्रों का या बछड़ों का या भेड़ बकरों का, उसको मज़बे के चौगिर्द छिड़का जाता था। और फिर नंबर 2, ये सरदार काहिन की पोशाक पर भी छिड़का जाता था और मकदिस के पर्दा पर भी छिड़का जाता था। गौर करें इस बात पे। खून जो मज़बा होता था उसके चौगिर्द छिड़का जाता था,
سردار کاہن کی پوشاک پر چھڑکا جاتا تھا اور اس کے بعد مقدس کے اندر پاک ترین مکان میں جہاں پردہ لگا ہوتا تھا اس پردے کے اوپر بھی وہ چھڑکا جاتا تھا. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو سردار کاہن ہوتا تھا اس کی کمر پر ایک بیلٹ لگایا جاتا تھا اور اس بیلٹ کے اوپر چھوٹی چھوٹی بیلز لگی ہوتی تھی. اور کیا ہوتا تھا کہ اس کی کمر پر ایک رسہ باندھ دیا جاتا تھا مضبوط, اور اس رسے کو جو اسسٹنٹ ہوتے تھے پریسٹ, چھوٹے کاہن, انہوں نے پکڑا ہوتا تھا اور ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی پاک مقام میں داخل ہونے کی, اس لیے وہ باہر کھڑے رہتے اور اس رسے کو پکڑے رکھتے اور سردار کاہن ہاتھ میں لہو کا پیالہ لیے ہوئے اس طرح سے اچھلتا ہوا پاک مقام میں داخل ہوتا. اور جب وہ اندر جاتا تو جب تک وہ اندر رہتا وہ اچھلتا رہتا, اور اس کے اچھلنے سے وہ بیلز جو اس کی بیلٹ کے اوپر لگی ہوتی تھی وہ ان کی آواز آتی رہتی, ان کی آواز گونجتی رہتی. اور اگر وہ آواز بند ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سردار کاہن کی زندگی میں عیب تھا جس کے باعث وہ اندر جاتے ہی مر گیا ہے. اور پھر جو جونیئر ہوتے تھے پریسٹ وہ اس کو کھینچ کر باہر نکال لیتے تھے. اب یہ ذمہ داری ہوتی تھی سردار کاہن کی. اور یہاں پر ایک اور بات پر غور کریں آپ کہ نہ صرف وہ رسپانسبل ہوتا تھا بلڈ کو لے کر پاک مقام میں جانے کے لیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص بات, اس کی زندگی میں پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری تھا. That was the first element. نہایت ضروری تھا کہ سردار کاہن پاک ہو, سردار کاہن راست باز ہو, اس کی زندگی میں پاکیزگی بنی رہے, ورنہ کیا ہوتا تھا, خدا کے حضور جاتے ہی وہ مارا جاتا. اس لیے یہ خون مذبح کے چوگرد, سردار کاہن کی پوشاک پر اور مقدس کے پردہ پر چھڑکا جاتا تھا. پھر قربانی کے خون میں پاک کرنے اور مخصوص کرنے کی قدرت موجود ہوتی تھی. پھر یہ خون عہد باندھنے کے لیے خاص اہمیت کا حامل تھا. عہد باندھنے کے لیے خاص اہمیت کا حامل تھا. قبائل کے بارے میں, قبیلوں کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہو تو بہت سارے ٹرائبز ایسے ہیں آج بھی دنیا میں جو ایک دوسرے کے ساتھ عہد جو باندھتے ہیں وہ خون کے ساتھ باندھتے ہیں. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے, جب ایک قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ, ایک ٹرائب کسی دوسرے ٹرائب کے ساتھ عہد باندھتا ہے کسی بھی بات کے لیے, تو وہ کیا کرتے, وہ اپنے ہاتھوں کو چھیدتے. جو اپوزٹ پارٹی ہوتی وہ بھی اپنے ہاتھوں کو چھیدتے, اور یہ لوگ جو ان کے ساتھ عہد باندھنے کو ہیں یہ بھی اپنے ہاتھوں کو چھیدتے, اور چھیدنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح سے مسلتے. اگر عدنان ایک منٹ کے لیے آپ آ جاؤ پلیز, I want you to be here. دیکھیے ذرا غور کریے اس بات پر کیا طریقہ ہوتا تھا. دوسرے ہاتھ میں جو کہ میں نے مائک پکڑا ہوا ہے تو ذرا غور کریں اس بات پہ. انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو چھیدا ہے, میں نے بھی اپنے ہاتھ کو چھیدا ہے, اور یہ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ رگڑتے, اور یہ ان کے درمیان خون کا عہد ٹھہرتا کہ جب تک ہم سلامت ہیں, جب تک ہم زندہ ہیں, ہمارا یہ عہد بنا رہے گا اور کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. تھینک یو عدنان. سو یہ عہد باندھنے کے لیے خاص اہمیت کا حامل تھا. اس کے بعد خون طہارت, خطا اور جرم کی قربانیوں میں خصوصاً یوم کفارہ کو دو ڈالتا تھا, جس کا ذکر احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 14ویں سے 19ویں آیت تک آپ ضرور پڑھیے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یوم کفارہ کو بھی دھو ڈالتا تھا. اب یہ بات تھی پرانے عہد کی.
پرانے عہد میں یہ سب کچھ کیا جاتا تھا انسان کی مخلصی کے لیے، انسان کے کفارے کے لیے، انسان کی نجات کے لیے۔ ہر طرح سے وہ پاپڑ بیلتے تھے، ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ انسان کا چھٹکارا ہو جائے، انسان کو مخلصی مل جائے، انسان کو نجات مل جائے۔ لیکن یہ چھٹکارا فور دا ٹائم بینگ ہوتا تھا، وقتی طور پر ہوتا تھا، اور جب تک کوئی شخص دوبارہ گناہ نہ کرتا وہ پاک رہتا۔ لیکن جو ہی اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی، جو ہی اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتا، اس کے اوپر کوئی ایکوزیشن لگتی، کوئی الزام لگتا، وہ ناپاک ٹھہرتا، اور پھر سے اس کو اپنی مخلصی کے لیے، پھر سے اس کو اپنی نجات کے لیے، پھر سے اس کو اپنے چھٹکارے کے لیے واپس ہیکل میں جانا پڑتا اور سردار کاہن سے رابطہ کرنا پڑتا، اور پھر اس کے لیے جو بھی افزانہ ٹھہرتا اس کو لانا پڑتا، بھلے وہ بچیا ہوتی، بھلے وہ بکرا ہوتا، بھلے وہ برہ ہوتا، بھلے وہ کمری ہوتی، جو کچھ بھی اس کے لیے ٹھہرتا وہ اس کو وہاں پر پے کرنا پڑتا تھا۔ یہ پرانے عہد کی بات ہے۔ پرانے عہد کا خون ہماری مخلصی کے لیے ناکافی تھا۔ اب نئے عہد کی بات کرتے ہیں۔ مصنف کیا کہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں؟ عبرانیوں 9 باب کی 13 اور 14 دو آیات کو پڑھیے گا۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون جی اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی سنیں، ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ظاہری ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ ازلی سے روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر بے دیا، عیب قربان کر دیا، تاکہ تمہارے دلوں کو تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت تاکہ کریں۔ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ مصنف کہتے ہیں کہ مسیح کی قربانی اور شریعت کی جو رسومات ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ پالوس بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور شریعت کے مطابق سن لیں، شریعت کے مطابق جب کوئی شخص خدا کے خلاف گناہ کرتا تو سردار کاہن اس کی طرف سے بیلوں اور بکروں کا خون لے کر پاک مقام میں داخل ہوتا تھا، اور پھر گائے کی راکھ کا استعمال کس وقت ہوتا تھا؟ یہاں پر ذکر ہمیں ملا ہے، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، سنیے غور سے۔ لکھا ہے کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ گائے کی راکھ کی ضرورت کب اور کیوں پڑتی تھی یہ بھی سن لیں۔ گائے کی راکھ کی ضرورت اس وقت پڑتی تھی جب کوئی اسرائیلی کسی لاش کو ہاتھ لگا دیتا تو شریعت کے مطابق وہ 7 دنوں تک ناپاک ٹھہرتا۔ شریعت کے مطابق اگر کوئی اسرائیلی کسی لاش کو چھو دیتا، ہاتھ لگا دیتا، تو شریعت کے مطابق 7 دن تک وہ ناپاک ٹھہرتا۔ اب اس کا علاج کیا تھا؟ کیسے دوبارہ وہ اس ناپاکی سے، اس نجاست سے، ان گناہوں سے، ان لعنتوں سے چھوٹ سکتا تھا؟ اس کا علاج ایک بات میں تھا، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ لال بچیا کی راکھ کو لے کر چشمے کے صاف پانی میں ڈالا جاتا اور اس کو منگل کیا جاتا، اس کو مکس کیا جاتا، ہلایا جاتا، اور اس کے بعد اس کو لے کر اس شخص کے اوپر تیسرے اور 7ویں دن چھڑکا جاتا، اور پھر جا کر وہ شخص پاک ٹھہرتا۔ کتنی مشکلات تھیں، کتنی مشکلات تھیں۔ پہلے تو لال گائے ڈھونڈیں، پھر اس کو ذبح کریں،
پھر اس کی راکھ، اس کا مطلب اس کو جلانا ہے، اور جب وہ جل جائے تو پھر اس کی راکھ لینی ہے، پھر چشمے کا صاف پانی ارینج کرنا ہے، اور پھر اس میں وہ راکھ ڈال کر اس شخص کے اوپر تیسرے اور 7ویں دن چھڑکا جائے تو وہ پاک ٹھہر سکتا ہے۔ واو واو۔ اب یہ پاکیزگی بھی عارضی تھی، اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد، اتنی تگ و دو کرنے کے بعد، اتنی کوششیں کرنے کے بعد بھی وہ شخص مستقل طور پر پاک نہیں ہوتا تھا، مستقل طور پر راست باز نہیں ٹھہرتا تھا، مستقل طور پر اپنے گناہوں سے نجات نہیں پاتا تھا، بلکہ یہ سب وقتی اور عارضی ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بیلوں، بکروں کا خون اور گائے کی راکھ ظاہری اور باطنی نجاست، ناپاکی اور غلاظت کو دھو ڈالتی تھی، تو پھر برے کے لہو کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ گائے کی راکھ اگر انف تھی کہ اس کو صاف پانی میں، چشمے کے پانی میں ڈال کر چھڑک دو، بات ختم، بکرے ذبح کر دو، بات ختم، بچڑے ذبح کر دو، بات ختم، تو پھر کیوں ضرورت پڑی یسوع کے لہو کی؟ پڑھیے ذرا عبرانیوں 8واں باب ہے اور اس کی 6 اور 7 2 یاد کو، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی ہے، سنیں، اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی ہے، جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا، جو بہتر وعدوں کی جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، کیونکہ اگر پہلا عہد بے سن لے، نقص یہ بڑی ہوتا خاص بات ہے، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ تو ڈھونڈا جاتا، دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ اگر پہلا بے نقص ہوتا تو پھر دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اگر پہلا مؤثر ٹھہرتا تو پھر دوسرے کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی خدا کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی خدا کو اپنے بیٹے کا لہو دے دینے کی؟ کیونکہ پہلا عہد اس میں نقص موجود تھا۔ نقص کیا تھا؟ ہم نے بار بار ڈسکس کیا اس بات کو، بار بار میں آپ کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں۔ نقص کیا تھا؟ نقص یہ تھا کہ اس کے باعث جو آزادی ملتی تھی، جو رہائی ملتی تھی، جو مخلصی ملتی تھی، جو نجات ملتی تھی، وہ فور دا ٹائم بینگ ہوتی تھی، وقتی ہوتی تھی۔ جو ہی کسی نے گناہ کیا وہ پھر سے گنہگار ٹھہرا، پھر سے گنہگار ٹھہرا۔ لیکن اس نئے عہد میں، برے کے لہو میں کس طرح کی قدرت ہے؟ رسول فرماتے ہیں، وہ یہاں پر وجہ بتاتے ہیں کہ یہ عہد اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ بہتر وعدوں پر قائم کیا گیا ہے۔ ہاللیلویا! یہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ بہتر وعدوں پر قائم کیا گیا ہے۔ مسیح کی خدمت از حد بہتر ہے کیونکہ اس نے جانوروں کی قربانی یا خون کو نہیں بلکہ اپنا ہی خون پیش کیا ہے۔ آمین۔ جو جانوروں کے خون سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے، کہیں افضل ہے۔ اب پرانا عہد جانوروں کے خون سے باندھا گیا تھا، پرانا عہد جانوروں کے خون سے باندھا گیا تھا، جبکہ نیا عہد ایک کامل انسان کے خون سے، اس لیے بھی نئے عہد کا خون پرانے عہد کے خون سے بہتر ہے۔ ہاللیلویا! تھامس گریفت خدا کے بڑے عظیم خادم ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیا عہد اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ غیر مشروط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر مشروط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکنڈیشنل۔ اس میں کسی طرح کی کوئی شرط موجود نہیں ہے، آپ کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو برا نہیں لانا پڑے گا،
آپ کو بچیاں نہیں ڈھونڈنی پڑے گی, آپ کو کمریاں نہیں لانا پڑیں گی, بلکہ آپ نے زبان سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا ہے اور دل سے اس پر ایمان لانا ہے, تو آپ نجات پائیں گے. That's very simple. Very simple. یہ غیر مشروط ہے. پھر یہ روحانی ہے, جسمانی نہیں ہے. آمین. یہ روحانی ہے, جسمانی نہیں. یہ عالمگیر ہے, مقامی نہیں ہے. آمین. پھر یہ ابدی ہے, عارضی نہیں ہے. اور پھر یہ انفرادی ہے, قومی نہیں ہے. انفرادی طور پر آپ کو نجات ملتی ہے, انفرادی طور پر آپ برے کے لہو سے دھل جاتے ہیں. اور پھر یہ باطنی ہے, خارجی نہیں ہے. اس سے آپ کو ظاہری طور پر چھٹکارا نہیں ملتا, بلکہ آپ کی روح آزاد ہو جاتی ہے. آمین. بیلوں اور بکروں کے خون میں گناہوں کو دور کرنے کی قدرت نہیں تھی. اس بات کو ثابت کیا ہے خدا کے کلام نے. عبرانیوں 10واں باب اس کی 3 اور 4 آیت کو پڑھیے. بلکہ وہ قربانیوں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. سن لیں, کیونکہ ممکن نہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا کہ خون بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. گناہوں کو دور کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دھو نہیں سکتا. گناہوں کو دھونے کے لیے فقط ایک ہی لہو کافی ہے, جو یسوع مسیح کا لہو ہے. آمین. مصر میں بنی اسرائیل نے اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر خون لگایا اور اپنی جانیں بچائیں. خدا نے حکم دیا تھا, لیکن وہ خون تھا کس کا؟ برے کا. برے کا خون چوکھٹوں پر لگایا گیا اور وہ بچ گئے. آج ہمیں اپنے بدنوں پر یا اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر خون لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں برے یسوع کے لہو کو پیتے رہنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اس نے اس سے پہلے کہ وہ کفارے کی طرف جاتا, اس نے کہا یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے نید ہے, اس کو پیو, اور جب تک میں واپس نہ آؤں ایسا کرتے رہو. کیوں؟ تاکہ یہ خون تمہیں یہ یاد دلاتا رہے کہ میں نے تمہارے لیے کفارہ دیا ہے. یہ خون تمہاری یاد دہانی کے لیے کافی ہے کہ تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ میں نے تمہارے لیے جان کیوں دی, میں نے کیوں کفارہ دیا. یسوع مسیح کا خون اس کی محبت کی واضح تصویر ہے. اس کی محبت کو واضح طور پر اس کا اظہار کرتا ہے. اور پھر اس کا بہہ جانے والا خون ہماری ابدی نجات کی تصدیق کرتا ہے. آمین. اور الہی تعلق کی ضمانت بھی دیتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اسی لیے جب ہم نے 9ویں باب کی 12ویں آیت کو پڑھا تو یہاں پر لکھا ہے, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. اب آپ کو بار بار نجات پانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس نے آپ کو ایک ہی دفعہ نجات دے دی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ فقط ایمان لانا ہے. آمین. یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیات میں 12ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا. کسے؟ یسوع مسیح کو. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے, وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور یہ خدا سے پیدا ہونے والے وہ ہیں جن کے لیے وہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. آمین.